बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। तो आज हमारा प्रोग्राम जो है डेली जो हम रोजाना प्रोग्राम शुरू करते हैं ये हॉट टॉक, तो उसमें आज हमारे दरमियान एक नए दोस्त का इजाफा हुआ है। इससे पहले कि खालिद इकबाल साहब जो कि इंटरनेशनल तजिया निगार हैं वो हमारे पुराने साथी हैं और वो बहुत खूबसूरत तजिया पेश करते हैं और उन्होंने 2-3 दिन पहले जो ब्रेक की थी वो दर हकीकत उनके लिंक्स थे, कंटेक्स्ट थे जिनके बारे में वो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि नैब पर हमला होने का इम्कान है, वो हो भी गया। तो दूसरे हमारे प्यारे और खूबसूरत दोस्त हैं, हमारे साथी हैं अख्तर गुलफाम साहब, जो कि यहाँ लंदन में बहुत पुराने जाने पहचाने एक कम्युनिटी में उनका एक मकाम है, उनका एक नाम है, उनको एहतराम और इज्जत की निगाह से देखा जाता है क्योंकि वो एक बहुत पुराने सीनियर जर्नलिस्ट है और लवाए वक्त और डॉन अखबार के यहाँ लंदन के एडिटर भी हैं। इस वक्त वो खबरें और टीवी चैनल जो है 5 चैनल 5 न्यूज उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो आज उन्होंने एक बहुत खूबसूरत ब्रेकिंग न्यूज भी दी है, उस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। तो आज हमारे प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि जो कल जो कुछ हुआ वो एक प्री प्लान था। तो आज हम बात करेंगे इमरान खान के वसीम अकरम के खिलाफ जो पंजाब में साजिश पिछले 3 माह से जारी थी। बुजदार को उनकी शराफत की बिना पर लगता है कि फंसाया जा रहा है। शराब के लाइसेंस का मामला उन्हें मंजर आम से हटाने के लिए वजूद में लाया गया। पंजाब के चंद बड़े घराने और मोहरे बुजदार को ना तजर्बाकारी के बहस उनसे मुख्तलिफ काम लेते रहे और उन्हें फंसाने की ये एक चाल चली गई। तो आज जो हमारे पहले मेहमान हैं इकबाल साहब, तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये इसमें कहां तक हकीकत है और इसमें कहां तक सदाकत है, कुछ थोड़ा सा रोशनी डालें आप जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब एंड अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। बहुत खुशी हुई मैंने आपको देखकर, बहुत ख्वाहिश थी आपको देखने की और आपको मिलने की। जैसा कि आप लंदन में रहते हैं, मगर लंदन में रहते हुए आपके मैं कॉलम पढ़ता हूँ और आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और मुझे आपका वो वाकया याद है कि आपकी बेबाक न डर और सच्ची खबरें बताने वाला वो वाकया जब आपने उस वक्त के हुक्मरान मुशर्रफ साहब के बारे में लिखा था और जब आप खुद पाकिस्तान तशरीफ लेके गए थे और आपके ऊपर जुल्म और सतम का पहाड़ तोड़ा गया था। आप जैसे नडर बेबाक साहबी को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ। दूसरी तरफ शाह साहब, आपने जो सवाल पूछा कि पंजाब के अंदर, मैं ये कहूंगा कि आज एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके प्लेटफॉर्म से देने जा रहा हूं। मेरी नजर में, मेरे सपोर्टरों और मेरे मुखबरों और मेरे सपोर्ट ग्रुप है, उन्होंने जो मुझे अंदर की खबर दी है वो ये है कि लगता है कि अब पंजाब में तब्दीली की हवा चलेगी और इसमें बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। हुआ कि आज बलजार साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये बहुत सारे सवाल एक इनके कट्ठे छट्टे एक ही जगह से जाके मिलते हैं। पंजाब के अंदर बुलजार साहब को काम ना करने की पहले कोशिश की गई कि वो कोई काम ना कर सके। जब उनमें इनको नाकामी हुई, बार बार वजीर आजम इमरान खान कहते रहे कि बुलजार वसीम अकरम प्लस है, मैं बुलजार के साथ खड़ा हूं, और इतनी दफा इंश्योरेंस दी गई, बुलजार साहब ने काम करना शुरू किया। आज जब उनको स्पेशली मैं ज्यादा डिटेल इसके पर लेके जाऊंगा कि आज जब उनको पेशी के लिए बुलाया गया तो इसके पीछे क्या अवामिल थे। जो बात नैब ने आज बुज़दार साहब को पूछी, जो मेरे इनसाइडर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, उन्होंने जो मुझे बताई वो थी कि शराब के लाइसेंस के ऊपर, कि जी आपके दफ्तर से एक शराब का लाइसेंस इशू हुआ है और हमें हमारी इतलात ये है या नैब के पास इंफॉर्मेशन ये है कि उस शराब के लाइसेंस में आपके दफ्तर से दबाव डाला गया जिस आदमी को दिया गया है, और जिस आदमी को ये लाइसेंस दिया गया है वो आपका एक करीबी रिश्तेदार है। मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन 75 सवाल आज वजीर आला बुज़दार साहब को पूछे गए। जब वजीर बुज़दार साहब वहां पहुंचे तो बिल्कुल लो प्रोफाइल, कोई ऐसी उन्होंने हरकत नहीं की जैसे हमने 3-4 दिन पहले आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर दी थी कि मरियम, मोहतरमा मरियम की आनिया देखिएगा और जानिया देखिएगा, और बुलजार साहब शरीफ बच्चे की तरह जाएंगे और कोई पीटीआई का उनके साथ
बयानबाजी और इन चीजों के लिए खड़ा नहीं होगा। गुलजार साहब को 75 सवाल पूछे गए और उनमें एक और खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मैं सिर्फ ये माफिया हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि बिहाइंड द सीन कौन कौन से लोग शामिल हैं इस सारे काम के अंदर। जैसे कि माफिया, हम इन सबको माफिया कहते हैं। एक आदमी ने आज अंग्रेजी में लिख के दरखास्त दी नैब को कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है, मुझे वादा मुआफ गवाह बनाया जाए, मुझे मेरी जान की हिफाजत की गारंटी दी जाए, मैं हाजिर हूं। ये मामूली से वाकयात अचानक किस तरह ऑर्गेनाइज होकर मुकम्मल पिछले 3 माह में, शाह साहब जैसे आज आपने फरमाया कि पिछले 3 माह से ये सारा काम चल रहा था। ये सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन पहले बनवाई गई, फिर हंडिया रखी गई इसकी। जब हंडिया पकने लगी तो नैब को इंफॉर्मेशन दी गई। बहुत सारे बंदों ने जानबूझकर गुलजार जैसे शरीफ आदमी को फंसाने की कोशिश की। थोड़ी सी उनमें उनकी नातजुर्बाकारी भी मेरे ख्याल से उनके अब आने वाले दिनों में नजर आएगी, क्योंकि वो उनका ताल्लुक ऐसे इलाके से है जो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। मगर अब उनके पास ये मुनसब है। 3 महीने के पिछले 3 महीनों में ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड हुआ, क्योंकि पंजाब के अंदर जात 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 बात और बरादरी सिस्टम के ऊपर ग्रुप बंदी हुई भी है और गुलजार एक खास तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारा कुछ इसलिए अब हो रहा है। और चंद एंकर्स जिनके ऊपर गुलजार साहब वजीर आला होते हुए उन्होंने उनकी कई चीजें पकड़ी, उनको कोर्ट में लेके गए। आजकल आप टीवी पे देखेंगे कि उन्होंने फुल टाइम ये काम शुरू कर दिया है कि गुलजार साहब के हर बात को नोट करना, उसके ऊपर प्रोग्राम करना, उसको पूरे नफी तरीके से उछालना। मैं एक सवाल आपके आज के प्रोग्राम के हवाले से अवाम को बताना चाहता हूं कि अगर गुलजार वर्सेस मोहतरम शहबाज शरीफ का मुआवजा हो तो जो बातें आप गुलजार की आज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तो हर दूसरे दिन की ये आम बातें थी। मैं एक छोटी सी बात में मिसाल दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं दूंगा, कि मेट्रो प्रोजेक्ट देख लें, किसने साइन किया, किसने तजवीज दी, किस तरह प्लानिंगें पास हुई, किस तरह पंजाब कोर्ट ने इजाजत दी, कितनी लागत आई, इतना बड़ा नुकसान सफेद हाथी बना, नदीपुर प्रोजेक्ट है और पंजाब में सस्ती रोटी प्रोजेक्ट्स हैं। कभी एंकर्स इस तरह शहबाज शरीफ के पीछे हाथ धो के बोलते रहे? नहीं। मॉडल टाउन जैसा अजीम अफसोसनाक वाकया देख लें आप कि जहां दिन दिहाड़े 14 आदमी शहीद हुए और 70 के आदमी करीब जख्मी हुए। शहबाज शरीफ के ऊपर बस 1-2 दिन प्रेशर आया, बात खत्म। मगर इस वक्त मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। ट्रायल का मकसद क्या है? वजीर आजम को कमजोर करना या उनके ऊपर दबाव डालना कि देखा तुम इसको वसीम अकरम प्लस कहते हो, अब देखो कि ये जाए ही जाए। इस तरह की साजिशें नून लीग या सॉरी माफिया ग्रुप कर रहा है और इसके पीछे बहुत सारे बंदे शामिल हैं। तो ये मैंने 2-3 ब्रेकिंग न्यूज जो थी वो मैंने आपकी खिदमत में दी। थोड़ी सी वजूहात बताएं कि ये नापसंदीदा क्यों बनाया जा रहा है, क्या वजह की, क्या उनके कोई जायज नाजायज काम नहीं हो सके? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये चीज चलती है कि हमारे दिमाग में तो ये बात फौरी घूम जाती है, हम पाकिस्तानियों बल्कि मुसलमानों के दिमाग में, कि जिसने काम नहीं किया तो उसने अगर 100% काम किया है तो 5% नहीं किया तो हम बदले लेने पे उतर आते हैं। ये हमारी खसलत है। मेरी नजर में गुलजार साहब की जो सबसे बड़ी खामी है कि वो मीडिया मैनेज नहीं कर सके या मीडिया मैनेज करने में कामयाब नहीं हो सके। पंजाब के एज ए वजीर आला मीडिया को बहुत सारे इश्तिहारात नहीं मिले, मीडिया एंकर्स के साथ उनके तल्लुकात डेवलप नहीं हो सके, या उन्होंने सख्ती की जिस तरह के वजीर आजम हाउस में सख्ती होती है, उन्होंने वही पैटर्न इधर इस्तेमाल किया पंजाब के अंदर। याद रहे कि ये पंजाब वो है जिसमें वजीर आला शहबाज शरीफ ने ऐसी ऐसी खूबसूरत आदतें डाल रखी थी कि किसी एक प्राइवेट चैनल के अंदर खाना बनता था तो पूरे पंजाब असेंबली के मेंबरों के घर में जाता था नून लीग के, और ये सारा कुछ होता था। पैसों का बेदरेग इस्तेमाल होता था। मोहतरम ने तो टॉयलेट्स के ऊपर तक वो इश्तिहारबाजी में अपनी तस्वीरें लगवा दी थी। यहां तक कि मुझे
بتایا گیا کہ بچوں کے امتحان کی ڈیٹ شیٹوں پر بھی شہباز شریف کی تصویر ہوتی تھی. یعنی ایک وقت وہ تھا اور دوسرا کہ پنجاب کے اندر کوئی لاہور ایئرپورٹ پہ کوئی جہاز اترتا تھا تو شریف فیملی کا کوئی پسند کا بندہ ہوتا تھا تو گاڑی جو ہے وہ جہاز کے قریب لینے جاتی تھی, کیونکہ حکم شہباز ٹالا نہیں جا سکتا تھا. اور پنجاب کی ساری پولیس اور جو کچھ وہ ماڈل ٹاؤن کے ثانیے میں ہوا وہ سارا ان کی اپنی کارستانیاں میں شامل تھی. اب یہ موازنہ جب آپ گلزار کے ساتھ کریں, نہ وہ میڈیا نظر آتا ہے, نہ وہ بارش کے اندر لمبے لمبے بوٹ نظر آتے ہیں, نہ 10 بندے 15 بندے رائٹ سائڈ پہ, نہ 10 15 بندے لیفٹ سائڈ پہ, نہ 10 15 بندے میڈیا کے آگے, نہ پلاٹ پنجاب میں دیے جاتے ہیں, نہ پیٹرول اسٹیشن کے لائسنس دیے جاتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک دو اینکرز کے اوپر تو گلزار صاحب نے کیس کروا رکھے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج کل آپ چند اینکرز کو یوٹیوب پہ یا اپنے میڈیا چینلز کے اندر دیکھیں گے کہ وہ چڑھ دوڑے ہیں گلزار صاحب کے اوپر, ان کی خواہش ہے, مگر دنیا جی اختر غفام صاحب, نیب پر حملہ نون لیگ کے مریم گروپ کی دانستہ کارروائی کو جو ہے شہباز شریف نے بےتنی سمجھا. وہ ملک کی سیاست کو انتشار سے بچانے کے لیے نیب پر حملے کی کارروائی کو انہوں نے مسترد کیا تھا. شہباز شریف چاہتے تھے کہ ٹکراؤ کی پالیسی نہ اس سے گریز کیا جائے, تصادم سے پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن آپ کے حوالے سے جو نیوز چلی ہے اس میں کہاں تک حقیقت ہے کہ یہ سارا ایک کاروائیاں جو ہیں وہ اس کے پس پوش جو ہے لندن تھا؟ سب سے پہلے تو فاروق شاہ صاحب آپ کا چینل تہلکہ کا اور محمد اقبال صاحب جو ہیں ان کا بہت بہت شکریہ, اور ان کے تھینکس ویری مچ فار دیئر ویری ویری کائنڈ ورڈ. میں نے جو کچھ بھی لکھا, جو بھی کہتا ہوں, ہر آدمی کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور وہ اپنے اصولوں کا اسیر ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بھاشن اچھے نہیں لگتے, ہمیں وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو میرے پاک وطن کے لیے اچھی ہوں. جہاں تک بات آپ نے کی مریم نواز کی اور محمد اقبال صاحب نے بات کی بزدار صاحب کی اور کمپیریزن کیا میاں شہباز شریف سے, تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان لوگوں نے 30 سال حکومت کی ہے. کم و بیش 30 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. ایک بچہ پیدا ہو کے باپ بن جاتا ہے, اور ان کے وفادار جو ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ سول سروس کا کوئی ایریا ہو, کوئی ڈپارٹمنٹ ہو. تو ہمارے ہاں جو خاص کر پاکستان ہے, پنجاب کے اندر اور پنجاب کے قریب ایک نمک کی کان ہے کھیوڑا, جہاں سے نمک آتا ہے. ہم کھاتے پاکستان کا نمک ہیں, لیکن نعرے جو ہیں وہ کبھی ہم بھٹو کے لگاتے ہیں اور کبھی نواز شریف کے لگاتے ہیں. ہم شاید ہمارے نمک کی تاثیر اتنی کم ہے, یا ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی گناہ کی سزا دی ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو سوچتے سمجھتے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہم صرف مرد آباد اور زندہ آباد کے نعروں کے اندر چلے جاتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو کوئی ٹھیکہ دلا دیا تو آپ ساری زندگی اس کی غلامی کرتے ہیں. تو آپ کو ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم کرنے میں ایک وقت لگے گا, کیونکہ کوئی بھی مافیا ہو, ہمارے ہاں کوئی جمہوری حکومت نہیں رہی پچھلے 72 ایئرز میں. I'm really sorry. جس طرح الیکشن ہوتے ہیں, جس طرح ووٹ خریدے جاتے ہیں, جس طرح ڈبے جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاں کوئی جمہوری حکومت نہیں رہی. جس وقت جمہوری حکومت نہیں ہوتی تو جمہوری رویے پنپتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مافیا حکومت کرتا ہے تو وہ زور پہ کرتا ہے, وہ اپنے اسلحے کے زور پہ, وہ اپنے پیسے کے زور پہ, وہ اپنے تعلقات کے زور پہ, وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو غیر اخلاقی ہوتی ہے,
جو نامناسب ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان رویوں کا فائدہ اس مافیا کو ہوتا ہے اور اس مافیا میں بیٹھنے والے گروپس کو ہوتا ہے، سو اس لیے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کل جو ہنگامہ ہوا اس کی بھی وجہ یہی تھی۔ یہ پاکستان کی پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں ہوا ہوتا ہے اس طرح کی اینٹیں پتھر، یہ تو ایک یہ ارادہ کر کے گئے تھے کہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے۔ اس میں آپ جھوٹ بولیں کہ وہ ویڈیو جو وہ جعلی ہے اور وہ فیک ہے اور فلاں ہے، اور یہ ساری جھوٹی باتیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ پتھر بھر کے لے کے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت اتنی کمزور کیوں ہے؟ ایک عام آدمی نے اگر یہ چیز کی ہوتی تو آج وہ جیل کے اندر ہوتا۔ مریم نواز شریف نے قانون توڑا ہے تو اس کو جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ کسی بڑے باپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ کسی بڑے سیاستدان کی بیٹی ہے۔ چونکہ ہم ان کے ہواری ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایون وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کو مشورہ دینے والوں میں بھی کچھ لوگ ان کے ہیں۔ سو جس وقت حکومت اتنی کمزور ہوتی ہے تو ہر ایرا گیرا آپ پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ کسی ترقی یافتہ ملک میں یہ چیز ہوئی ہوتی تو اس وقت تک یہ وہ محترم یا محترمہ پیچھے ہوتے سلاخوں کے اندر۔ لیکن میں نے جب شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بنتے جمہوری ہیں، شو جمہوری کرتے ہیں، لیکن ہماری سوچ جمہوری نہیں، ہماری پارٹیوں کی سوچ جمہوری نہیں۔ ہماری پارٹیوں کے اندر پہلے باپ ہوتا ہے، پھر اس کی بیٹی ہوتی ہے، پھر اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، پھر اس کا بیٹا آتا ہے، دوسری طرف ایک بھائی آتا ہے، پھر اس کا بھائی آتا ہے، پھر اس کا بیٹا آتا ہے، پھر اس کی بیٹی آتی ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں نسل در نسل غلامی۔ پرویز لائی خاندان میں دیکھ لیں، چوری شجاعت آئے، اس سے پہلے ان کے باپ ظہور صاحب تھے، پھر پرویز الہی آئے، پھر اب انہوں نے پٹھا تیار کیے ہوئے محسن الہی۔ اسی طرح آپ نیشنل پارٹی میں دیکھ لیں، اسی طرح آپ اپنی جو مذہبی جماعت ہے اس میں دیکھ لیں، فضل الرحمان تھا، فضل الرحمان سے پہلے اس کا باپ تھا، اور اب فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ اب اس کا بیٹا اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا۔ تو کس طرح کا یہ اسلامی ملک ہے، کس طرح کا یہ جمہوری ملک ہے کہ جس کے اندر جس وقت آپ کو کھانے کو ملے تو وہ سب چیز صحیح ہے، جس وقت آپ کا کھانا بند ہو جائے تو آپ کے لیے ہر چیز بری ہو جاتی ہے۔ سو اس میں سوچنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری روایتوں کے یہ حصے ہیں۔ یہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو خطہ ہے، یہ یہاں پہ یہی کچھ ہوتا ہے۔ ورنہ ایک آدمی جس کو اس زبان کا لفظ نہیں آتا، جو زبان اس شہر میں، اس محلے میں، اس صوبے میں اور اس ملک میں بولی جاتی ہے، اگر وہ اس کی صحیح ادائیگی نہیں کر سکتا ہے تو وہ آپ کے اصولوں کی، آپ کے مسائل کی صحیح پاسداری کیسے کرے گا؟ گلفام صاحب، روایتیں اور تہذیبیں تبدیل ہو جاتی ہیں، آپ نے ذکر کیا ہے۔ میں یہاں سے آپ کی بات سوری میں کاٹ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ یہ روایات اور تہذیب تو ہمیشہ، آج تو 2020 ہے، دیکھو کل کو سادے دور تھے۔ آپ کنٹینیو، آپ اپنی بات جاری رکھیں، میں آپ کا ذہن وہ اس معاملے سے نہیں ہٹاؤں گا، لیکن آپ کی میں بات یہ کہوں گا کہ 2020 دور ہے، آج تو کمپیوٹر دور ہے، دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ جی میرے بھائی، تہذیبیں تبدیل نہیں ہوتی۔ کسی دور میں بھی جھوٹ بولنا صحیح نہیں تھا، کسی دور میں بھی سچ بولنا آسان نہیں تھا۔ کون سی تہذیب؟ آپ تہذیب تبدیل ہونے کی بات کرتے ہیں، کیا آپ اپنی بیٹی سے شادی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہماری تہذیب نہیں ہے کہ آپ بیٹیوں سے شادی کریں۔ ہماری ہم تہذیب یہ سیاست نہیں۔ اور حالات کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے تہذیب کی بات کی نا، جی جی، آسان کسی دور میں سچ بولنا آسان نہیں ہے۔ اسی سچ بولنے کی وجہ سے لوگوں نے زہر کے پیالے پیے ہیں۔ سو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیبیں چینج ہوتی ہیں، I'm really sorry کہ تہذیب چینج نہیں ہوتی۔
تہذیب کے اندر بسنے والے لوگوں کے خیالات، ان کی اطوار اور ان کی عادتیں چینج ہوتی ہیں. ہمارے پاس قائد اعظم تھا جو نہ جھکا نہ بکا. آج آفٹر 72 ایئرز ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا دو قومی نظریہ جو ہے وہ صحیح ہے. آج مسلمانوں کو انڈیا کے اندر مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے. اس نے آج سے 72 75 80 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے ملک الگ ہوگا، ہندوؤں اور دوسری قوموں کے لیے الگ ہوگا. رویے، ہم اپنے فائدے کو رویے نہ کہیں، ہم اپنے مفادات کو روایت نہ کہیں، ہم اپنے گھر آنے والی ہر اچھی بری چیز کو اصول کا نام نہیں دیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پہ اس لیے کلہاڑی ماری ہے، ہم اس دنیا کے اندر اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. آج پاکستانی قوم بحیثیت من حیث القوم مسلمان ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے مفادات کے اسیر رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ یہ میرے گھر میں پیسہ آ رہا ہے، چاہے وہ بے نامی اکاؤنٹ سے آتا ہے، فیک اکاؤنٹ سے آتا ہے، کوئی بات نہیں. میرے بچوں کی تعلیم کا خرچہ فیک اکاؤنٹ سے جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں. میرے بچوں کے ٹکٹس جو ہیں وہ اور صدقے کے بکرے تک جو ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے ادا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اسی طرح ایک چھوٹی سی ایک کمرے کے اندر جو چند پرزے لگے ہوئے ہیں اس کو ہم اتفاق مل کہہ دیتے ہیں. آج وہ کچھ نہیں تو 70 ملوں کے وہ مالک ہیں. لوگ یہاں ان سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، ان سے زیادہ ذہین ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، ان سے زیادہ عقل مند ہیں، لیکن وہ بےچارے آج تک اپنا 2 مرلے تو چھوڑے 1 مرلے کا گھر نہیں بنا سکے. اور انہوں نے تو جاتی عمرہ امپائر کھڑی کر لی ہے. اور بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ ایک قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوم کے نام پر آپ نے 4 4 5 5 6 کیمپ آفس رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں آپ کی بیوی ہے تو اس کا گھر کیمپ آفس ہے، یہاں آپ کا بھائی کا گھر ہے تو وہ کیمپ آفس ہے. اور بے شرمی اور ذلت کی انتہا تو یہ ہے کہ اس گھر میں آنے والے ٹوائلٹ کے جو پیپر ہیں اس کا خرچہ بھی جو ہے یہ غریب قوم ادا کرتی ہے. تو آپ کس روایت کی بات کرتے ہیں بھائی؟ یہ جو کچھ یہ پاکستانیوں پہ بیت رہا ہے، میں ان کو نہیں بلیم کرتا جو زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. وہاں تو بھوک اتنی ہے، وہ بیچارے تو ایک نان پہ ایک پلیٹ بریانی پہ وہ بیچارے جو نعرے لگاتے ہیں. اور جن لوگوں کو تو بقول حکومت کے کیا ان لوگوں کے کو 25 ہزار روپے دیے گئے تھے نعرے لگانے کے لیے، تو ہم ان کو برا کیوں کہیں؟ برا اس سوچ کو کہیں کہ جو سوچ اس طرح کی ہے کہ جو خاتون جو ہے وہ بیل پہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ قانون توڑتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ بھی سوئی ہوئی ہے، حکومت کے ادارے بھی سوئے ہوئے ہیں. آپ میں اقبال صاحب ہم اپنی مغز ماری کر جائیں گے. کئی لوگ ہیں وہ کب سے کر رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا. یا وہ محمد اقبال صاحب نے وہ بات کی تھی نا اینکروں کی، بھائی آپ عمران صاحب کی حکومت آئی ہے 2 سال پہلے، تو وہ تو بھائی انہوں نے تو 30 سال پہلے کے پودے لگائے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ان پودوں کو آپ انہوں نے لگائے تو وہ پھل بھی کھا رہے ہیں. میں اس چیز میں آپ کی ایک بات کو انڈورس کرتے ہوئے ایک چیز کا اضافہ کروں گا کہ ابھی جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ ایک ایوب بٹا نام کے کوئی ان کے ورکر ہیں نون لیگ کے، جو کہ جاتی عمرہ میں کل بھی موجود تھے. میں نے کل آپ کے پروگرام میں خبر بریک کی تھی کہ مرزا جاوید نام کے جاتی عمرہ سے ایک منتخب نون لیگ کے ایم این اے کے ایم پی اے شاید ہیں، مجھے ایم پی اے ہیں، انہوں نے اپنی گاڑی میں پتھر رکھوائے تھے شاپر کے اندر اور اخبار کے اندر. اب ایوب بٹا نام کے ایک نون لیگی کارکن نے بیان دیا ہے ایجنسیز کو کہ جناب
اس کا گواہ میں خود بھی ہوں. مجھے مرزا صاحب نے پہلے اپنی گاڑی میں سوار کرنے کی کوشش کی, میں نے کہا نہیں میں اپنی موٹر سائیکل میں جاؤں گا. اب یہ بہت جلد یہ خبر بھی ٹی وی پہ چلے گی. دوسری بات کیا ہے کہ مریم نواز کا جو گروپ ہے, جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر اب تقسیم ہو چکی ہے, ایک شہباز گروپ ہے, ایک مریم گروپ ہے. مریم گروپ کے اندر شاہد خاقان عباسی, ملک لطیف صاحب, ان کا بیٹا رانا ثناء اللہ, جاوید لطیف, محمد زبیر صاحب آج کل بہت آگے ہیں, کیونکہ ان کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا. مریم نواز کے فون کال ان کو گئے تھے, یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا, ان کو احکامات دیے گئے تھے. ان کا ٹوٹل ٹارگٹ تھا 15,000 نون لیگی سپورٹر وہ اکٹھے کرنا جو چڑھ دوڑے, جن کا پہلے سے ریکارڈ ہو پچھلے 30 سالوں ان کے پاس کہ ہمارے کون سے ایسے سپورٹر ہیں جو کہ ہنگامہ رائی کے ماہر ہیں. یہ وہ بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے اندر ایک اور کام ہوا کہ کئی نون لیگی ایم این ایز اور ایم پی ایز نے محترم شہباز شریف کو رابطہ کیا, وہاں سے اس بات کو کول کرنے کی بہت کوشش کی گئی. شہباز شریف صاحب نے فورن ایجنسیز کو اطلاع دی اور ایک اچھا بچہ بننے کی ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی. حمزہ نواز اور ان کے سپورٹرز نے اپنے والد محترم کے یعنی اشاروں پہ عمل کرتے ہوئے بہت اول تو پہلے خاموشی اختیار رکھی, پھر بہت سے اپنے سپورٹرز کو گھروں میں اور پرامن ہونے کا پیغام دیا, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ جس مصیبت میں آپ وہ پھنس گئے ہیں, اگر ماڈل ٹاؤن کیس کھلا تو اس میں ان کا جان بچنا بہت مشکل ہے. اب وہ پہلے تو وہ پرائم منسٹر بننے آئے تھے, اب تو وہ بات ختم ہو گئی, میڈیا بھی مینج ہو گیا, بھائی بھی ناراض ہو گیا, مریم بھی ناراض ہو گئی, پارٹی میں بھی تقسیم ہو گئی, پارٹی سنبھالی نہیں جا رہی. اب ہو کیا رہا ہے کہ شہباز شریف اپنا لاس پتہ کھیل رہے ہیں, اور وہ پتہ کیا ہے کہ میں اچھا بچہ بن کر ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ دیکھیں میں بھی نون لیگی ہوں, مگر میرا انتشار سے کوئی تعلق نہیں, میں انتشار کی پالیسی کو پسند نہیں کرتا. اب یہ باپ بیٹا, کیونکہ ان کے اوپر کئی کیسز میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے, اب یہ گیم کھیل رہے ہیں. مریم کو کیا بڑے گھر لندن سے ہدایت ملی ہے, وہ یہ ملی ہے. جی سوری اقبال صاحب, سوری آئی ڈو اپولوجائز. بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی حیثیت کیا ہے, آپ ان کو اتنا ڈسکس کر رہے ہیں, شہباز شریف کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. جی آپ پوچھیں گے کیوں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف کا ہے. جی اور نواز شریف کے ساتھ ساتھ مریم نواز وہ چاہتی نہیں ہے کہ حمزہ یا شہباز یہ سیاست میں آگے آئیں. بالکل صحیح اور کہا آپ نے. اگر مجھے تو لگتا تو نہیں ہے, لیکن اگر فرض بھی کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر اس کی حکومت آتی ہے دوبارہ, تو نہ شہباز کو یا حمزہ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ آپ پنجاب کی وزارت لے لیں, دونوں میں سے ایک, باپ یا بیٹا. تو اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی حیثیت نہیں ہے. مگر سر آپ نے بالکل صحیح کہا, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور مجھ سے ماشاءاللہ بہت سینئر ہے. میں آپ کے آگے میں آپ کے کالم پڑھ کے تو میں ٹرینڈ ہوا ہوں. ایشو کیا ہے کہ اس وقت اس گندی سیاست میں, کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے لندن سے شہباز شریف کو نون لیگ کی قیادت دے کے بھیجا تھا, رسا کشی چل رہی ہے مریم ورسز شہباز شریف کی کہ نون لیگ کی قیادت اب نواز شریف کے ایگزٹ کے بعد کس کے پاس ہوگی. اس لیے جب یہ سارا کچھ ہوا, یہ جو پروگرام ہوا کل کا, اس کے اندر یہ دو گروپوں کی بھی رسا کشی تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی. اب لندن کے ایک بڑے گھر سے جو نئے احکامات میری اطلاعات کے مطابق محترمہ مریم نواز کو دیے گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کے بہت سے کارکنوں کو ان کے اوپر پرچے کٹ چکے ہیں, ان کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں. اب ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ نے ان گرفتاریوں پر جانا ہے. پھر ایک دفعہ پھر عمران نیازی اور بغض عمران اور وہ سارا میڈیا لفافہ گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا. ابھی میری اطلاعات کے مطابق کسی بھی پرچے کے اندر دہشت گردی کی شک شامل نہیں کی گئی. یاد رہے
کہ نواز شریف کے دور میں جب پی ٹی آئی جوان ہو رہی تھی اور پی ٹی آئی جو ہے گرو ہو رہی تھی ڈے بائی ڈے، ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، تو سب سے پہلے دہشت گردی کے وقت شکیں ڈالی جاتی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابھی ایسا نہیں کیا، مگر اس وقت حکومت ایک اور بہت اہم بات ہے، اس بات کے اوپر بھی اس وقت تیاری چل رہی ہے کہ بہت سارے ایم ایل اے اور ایم پی ایس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ یہ اب 1940 پرانا وقت نہیں ہے، اب یہ چیز سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں لے کے جایا جائے اور کچھ ایم ایل اے اور ایم پی ایس کو نااہل قرار دیا جائے، کیونکہ آپ اپنے ملک کے اداروں کے خلاف اس طرح لشکر کشائی نہیں کر سکتے، یہ قانوناً جرم ہے۔ اور اگر آپ سٹنگ ایم ایل اے اور ایم پیز ہیں، مگر آپ کی مجھے بات بہت خوبصورت لگی جناب، جب آپ نے فرمایا کہ جب حکومتیں کمزور ہوں، مافیا طاقتور ہو، حکومتیں مصلیت کا شکار ہو، حکومتوں کے پاس 2/3 میجورٹی نہ ہو، اور اسپیشلی ان آج کے وزیر اعظم کے پاس جن کے دائیں بائیں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو مافیا کا بھرپور حصہ ہے، اور وہ پل پل کی رپورٹ میاں نون لیگ کو دیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں اس وقت فوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مگر ایک بہت بڑا پی ٹی آئی کا سپورٹ گروپ جو اوورسیز پاکستانی کا ہے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو اطلاع دے رہا ہے کہ بھائی اس چیز کو روکو۔ اسی حوالے سے میرے لندن تہلکہ کے جو کچھ دوست ہیں جو مجھے واٹس ایپ میسج بھیج رہے ہیں، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ حکومت ریاست کو بچانے کے لیے اگلے ممکنہ اقدامات پر غور کر رہی ہے یا نہیں۔ اداروں پر حملوں کی ریت جو ہے ختم نہ کی تو ملک کے اندر انتشار اور لاقانونیت کو فروغ ملے گا۔ اب ممکن ہے کہ مجبوراً دہشت گردی کے قوانین پر عمل کی فوج پیدا ہو رہی ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں گلفام اس سلسلے میں؟ میں جو غلط بات ہے وہ غلط ہے۔ اگر آپ پروٹیسٹ کرنے پہ، اپنے جذبات کا اظہار کرنے پہ، اگر آپ ٹیررزم کی یا ٹیررزم کی ایکٹ کی وہ شک لاگو کرتے ہیں تو یہ بہت نامناسب ہے، چاہے وہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، 3 بار کے وزیر اعظم کی بیٹی ہے، تو اس لیے، اور پھر جیسا کہ اقبال صاحب نے بھی فرمایا اور میں نے بھی شروع میں کہا تھا کہ چونکہ وہ اپنے جو 30-32 سال پہلے لگائے ہوئے پودے ہیں ان کے پھل کھا رہے ہیں، سو بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر ایک جرت مند کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا، جرت مند کوئی پولیس افسر ہوتا تو ڈیفینیٹ یہ کرتا، لیکن چونکہ ہم ذات، برادریوں، مفادات اور تعلقات کی سولی پہ چڑھے رہتے ہیں ہر وقت، تو اس وجہ سے بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ مثال نہیں بننی چاہیے، لیکن کیا کریں، بدقسمتی سے یہ ہمارے ملک کی مثال ہے اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے کہ یہاں غریب چوری کر لے تو وہ بیچارہ 6-6 سال جو ہے وہ جیل کے اندر رہتا ہے۔ اگر ایک بھوکا جو ہے وہ کس کی کوئی بسکٹ چرا لے تو وہ 6-6 سال جو ہے وہ جیل کے اندر رہتا ہے۔ اور میں عمران خان کی اس بات سے بہت اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ ڈاکہ ڈالو تو اربوں ڈالر کا ڈالو تاکہ آپ کو کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ لیکن حکومت جو باہر کی حکومتیں تھیں، جو باہر کے لوگ تھے، جو اوورسیز پاکستانی تھے اور جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے انصاف کے نام پہ ووٹ دیا تھا عمران خان کو، اور عمران خان کو یہ جو چیزیں، یہ حکومتوں کے اندر بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑا مافیا، بڑی سے بڑی طاقتور شخصیات اسٹیٹ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، حکومتوں کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر حکومتوں میں دل گردہ ہو نا تو کوئی مائیکا لال جو ہے اسٹیٹ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے ٹکر نہیں لے سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب سے بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے کا سفر شروع ہونے والا ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہاں غریب کرے گا تو وہ مرے گا، بڑا کرے گا تو وہ عیش کرے گا۔ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں جو ہے
وہ دہشت گرد کی خان صاحب یہ تو ایک خوفزدہ سی بات کر رہے ہیں. دنیا بدل رہی ہے. پاکستان کے قانون، پاکستان کے حکمران کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ عمران خان اقتدار میں آئے گا. تو اسی طرح قانون جو ہے وہ بدلنے چاہیے. کیا قانون جو ہے آنکھ پہ پٹی باندھ کے اندھا تو نہیں ہے کہ قانون کے اس کو نظر نہیں آ رہا. تو ہمارے قانون دان یا ہماری عدالتیں کیا تماشا دیکھ رہی ہیں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے؟ کیا وہ خدا کو یا اپنے آئین کو جو انہوں نے حلف لیا ہے تو اس پہ وہ عمل درآمد ان کے لیے کیا کوئی ناممکن ہے؟ بھائی میرے 118 سال پرانی جو ہے پاکستان میں پٹڑی ہے، وہ یہ تو چینج نہیں کر سکے 72 سالوں میں. تو آپ اصول بنانے کی بات کرتے ہیں، کون سے اصول بنائے؟ 2 سال ہو گئے حکومت میں، کتنے نئے قوانین بنے ہیں؟ چلے ان کے 2 سال چھوڑ دے، پچھلے 70 سالوں میں کتنے نئے قوانین بنے ہیں؟ یہاں پہ مافیا کو سپورٹ کرتا ہے. یہاں پہ مافیا کا رکھوالا ہے. یہاں تک عدالتوں کی بات ہے تو وہ کوئی شریف آدمی لاہور گیا تو اس نے کہا کہ مجھے وہ شاہی محلے لے چلو، تو وہ اس کو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا بھائی میں نے تو آپ سے کہا تھا مجھے شاہی محلے لے جاؤ. اس نے کہا کہ شاہی محلے جو جاتا ہے وہاں تو ایک آدمی خراب ہوتا ہے، یہاں تو نسلیں خراب ہو رہی ہیں. یہ تو ہماری جو عدالتیں ان کا یہ حال ہے. اور یہ تو آپ نے تو سنا ہی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، سوشل میڈیا پہ پڑھا بھی ہوگا کہ انہوں نے تو ٹرمپ کو بھی کہا ہے کہ وہاں چلے جائیں لاہور میں، آپ کو ہر طرح کا سٹے مل جائے گا. جب ہماری عدالتیں دنیا میں اتنی بدنام ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر جگہ تو مافیا بیٹھا ہوا ہے، وہ عدالتوں میں ہو، وہ عدالتوں سے باہر ہو، وہ حکومت میں ہو، حکومت سے باہر ہو، ہر جگہ مافیا کا چکر ہے. مجھے آپ آج تک بتائیں کہ دنیا کے اندر اتنے کیسز ہوتے ہیں، کتنے ججز جو ہیں وہ کامنٹس پاس کرتے ہیں، کتنے ججز کامنٹ پاس کرتے ہیں کہ یہ ادارہ فلاں ہو گیا، یہ رشوت خور ہے، یہ فلاں ہے. جج نہیں بولتا، ہمیں جج تو فیصلے پتہ بولتا. نہیں ہے کہ چیف جسٹس کا نام کبھی نہیں پتا. پتہ ہی نہیں ہے، بالکل صحیح کہا. اتفاق سے وہ کبھی میڈیا پہ بھی نہیں آتے. یہ اقبال صاحب نہیں، میں بالکل انڈورس کروں گا اس بات کو، اور ایک بات آپ کو یاد دلاؤں گا کہ فاروق صاحب، ہم اپنی کورس کو ہمیشہ اس وقت ایز اے اوورسیز پاکستانی جس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نون لیگی ہوں تو آپ تو بہت خوش ہوں گے. چھٹی والے دن بھی عدالت لگ جاتی ہے، رات فوراً 2 بجے لگ جاتی ہے، رات 2 بجے لگ جاتی ہے نون لیگ کے لیے. اور تو اور ججز خود ڈرافٹ کر کے لکھ کے دے دیتے ہیں، پھر ان کے ماتھے چومے جاتے ہیں، پھر ان کی ٹیلی فون کالز پکڑی جاتی ہیں، پھر ان کو فون کر کے حکم دیا جاتا تھا پچھلے اتوار کے اندر کہ سر اتنے دن کے اندر فیصلہ ختم کرنا ہے. بڑے میاں صاحب کی خواہش ہے کہ 2 دن کے اندر اندر فیصلہ آ جائے. اور جسٹس قیوم کی وہ مشہور ٹیپ آپ کو یاد ہوگی، جسٹس قیوم کے کبھی انکوائری ہوئی کہ جسٹس قیوم صاحب کے علاوہ اور کون کون سے ایسے جج تھے جو آج بھی انہی کے طریقہ کار پر چل رہے ہیں؟ نہیں بھائی ہوا. وہ جسٹس قیوم بیچارہ ایک بدنام ہو گیا. ہماری پوری عدلیہ کی جو دال ہے وہ کالی ہے. نہیں مگر سر دال کالی ہے، مگر نون لیگ کے لیے کالی نہیں ہے. عرفان صاحب آپ یہاں کی مثال دیں گے، انہوں نے تو منٹ گمری کی لاش نکال کے اس کو بھی پھانسی دے دی تھی. تو کیا سر ہماری ریت نہیں ہو سکتی؟ یہ انصاف پسند اقوام ہے، یہ جو جسٹس لوننگ جو سوسائٹیز ہیں وہ ایسا ہی کرتی ہیں. یہاں جب ورلڈ وار 2 تھی تو چرچل نے کہا تھا کہ باہر دیکھو ذرا، گلیوں کے اندر گھروں میں دیکھو کہ انصاف ہو رہا ہے. جب اسے بتایا گیا کہ انصاف ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ پوری دنیا بھی مل جائے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ہاں تو ایسی روایتیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو بڑا مشہور اب تو مقولہ بن گیا ہے، ایک ضرب المثل بن گئی ہے کہ یار چھڈو، وکیل نہ کرو، جج کر لو. نہیں، میں آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، جو میں آپ کی جو مجھے تھوڑا سا برا بھی لگا مگر پسند بھی آیا اس مہینے میں، کہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جناب ہمیشہ گواہ ہی اوتھ اٹھاتے ہیں کورٹ میں حاضر ہونے میں. کبھی کسی جج نے بھی حلف اٹھایا ہے کہ میں یہاں کسی نے دیکھا ہے
کہ جج صاحب بھی اس طرح، یار یہ بہت برا سسٹم بن چکا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے تو بدنام کر دیا یعنی پاکستان کے ملک کو انٹرنیشنل دنیا میں. لاسٹ بات میں آپ کو اپنا فاروق صاحب کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کہ کچھ بڑے گھر سے لندن سے کچھ ہدایات لندن کے ایک بڑے گھر سے کچھ ہدایات گئیں اس واقعے سے پہلے. اس واقعے کے اندر کیا تھا جو محترمہ کی وزٹ تھا نیب کے اندر، کہ اس کے اندر کچھ لفافہ صحافیوں کو اور کچھ سیاستدانوں کو ڈکٹیشنیں دی گئی کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو اس کے بعد آپ نے ٹی وی چینلز پہ آ کے یہ بیان دینے. جیسے میں نے کل کے پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ جعلی نمبر پلیٹس بھی پکڑی گئیں، پتھروں والا واقعہ بھی پکڑا گیا، بندے لانے کا بھی نہیں پکڑا گیا کہ کون کون سے بندے کہاں سے لائے گئے. اس کے علاوہ ایک آج مولانا فضل الرحمان کا بیان میری نظروں کے سامنے سے گزرا، جس میں انتہائی محترم اور قابل احترام سیاسی شعور رکھنے والے مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ مریم نواز پہ جو تشدد ہوا مجھے اس چیز کا بہت صدمہ ہے. وہ اللہ کے نیک بندے، تم اتنی بڑی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہو، آپ کا تعلق ایک سیاسی اور سماجی جماعت سے ہے، تشدد ہوا نہیں. وہی والی بات کہ بھئی نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. یار بیان دینے سے پہلے، میڈیا میں بیٹھنے سے پہلے کچھ تو سوچ لو کہ یار واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اسی طرح جب ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل ہوئے تھے ان کو تو وہ نظر ہی نہیں آئے. یار محبت نواز کے اندر یہ چند پولیٹیشین اتنے آگے ہیں کہ انہوں نے زحمت ہی گوارا نہیں کی ٹی وی پہ دیکھنے کی یا مریم کو فون کرنے کی یا نون لیگ کا موقف سننے کی، کیونکہ ہدایات دی گئی تھی. انہوں نے کہا جی سانو دے پرچی آ گئی ہے، جو لکھا ہے اسی پڑھ کے اپنی لائلٹی شو کر دیں. یار یہ تو سیاستدان ہے ہمارے. آپ نے ایک بریک کی تھی اس حوالے سے. جی سر. میں گلفام صاحب سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے ایک بریک کی تھی اس حوالے سے آپ کا موقف جو ہے وہ کیا ہے؟ فاروق صاحب آپ کو بھی تقریباً پوری عمر ہو گئی ہے اس دشت کی صحرائی میں، اور میں نے پڑھا یہی ہے، جرنلزم پڑھا، جرنلزم کیا چھوٹی عمر سے اب تک. سو ہر آدمی کچھ چھوٹے سورسز ہوتے ہیں، کسی کے بڑے سورسز ہوتے ہیں، کسی کے پاس مستند سورس ہوتے ہیں. سو ہمیں یہ جو میرا سورس تھا اس نے بالکل مجھے پوری تصویر بتا دی ہے کہ وہ میاں صاحب جو ہے وہ انہوں نے کالز بھی کی ایک دن پہلے، پھر وہ واٹس ایپ پہ تصویریں بھی بھیجتی رہیں، کلپس بھیجتی رہی مریم ان کو، پھر ان سے ہدایات بھی لیتی رہیں. اور بلکہ آج انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ نے جو ٹیمپو شروع کیا ہے اس کو برقرار رکھا جائے. انہوں نے ہدایت کی ہے مریم کو کہ اس کو جاری رکھا جائے. سو کتنی دیر جاری رہتا ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے یا ان کو پتا ہوگا، لیکن حکومت کو ایک جھٹکا دے دیا ہے انہوں نے. جی اقبال صاحب، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ کیا حکومت جو ہے وہ تکیے لگا کے سو رہی ہے؟ کیا حکومت کسی ثانیے بڑے ثانیہ کا انتظار کر رہی ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو پھر بعد میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوں گی؟ عمران صاحب آپ نے تو کنٹینر پہ بڑے کھڑے ہو کے نعرے لگائے تھے کہ میں اپنی، سنو میرے پاکستانیوں، میں آپ کو انصاف دوں گا. کہاں گیا انصاف؟ ایک غریب کے لیے ایک انصاف، تو پھر دو قانون، دو پاکستان بنا دو. سر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یاد ہے پچھلے 3-4 دن سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں، جبکہ یہ پیشی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. پہلے مریم کے آنی جانیاں، پھر گلزار صاحب کی، پھر اب یہ جو آپ ہی کے پروگرام میں جب آپ نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ خدا نہ خاصہ کچھ حادثہ ہو گیا تو پھر عمران خان حکومت پہ جائے گا. کوشش پوری یہ کی گئی تھی، پوری کوشش یہ کی گئی تھی، اسٹیج بھی اسی لیے سجایا گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور چند بندوں کی وقت کے اوپر اچھی حکمت عملی سے وہ مطلوبہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکے. اب لاسٹ میں یہ ہے کہ جب اس وقت وہ ٹی وی پہ آ کے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹس کر رہے ہیں بہت سے ایسے لوگوں کو جو کہ گرفتار ہوئے ہیں، مگر بیہائنڈ دا سین اب ایک اور پالیسی بھی مریم کو ترتیب دی جا رہی ہے کہ بھائی ان کی ضمانتیں کروانے جانا ہے اور پھر وہی شور شرابہ ڈالنا ہے کہ بھائی حکومت کے خلاف اور سارا کچھ. حکومت عمران خان کے لیے یہ پہلا ایگزام ہے
اور ان کو اس چیز کا اب یہ گو تھرو ہونا پڑے گا. بہت ساری بات چیت اس کے اوپر ہوئی ہے اور کچھ گروپ اب پی ٹی آئی کے اندر بھی متحرک ہوئے ہیں جو اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. سو آنے والے دنوں میں آپ اس چیز کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی دیکھیں گے. پروگرام کے بالکل آخر میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جس کے اوپر ابھی تک میڈیا کی بالکل نظر نہیں گئی, کیونکہ ہمارا میڈیا تو وہ بات نہیں کرتا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ وہ بک رہی ہے. ختم نبوت کے اوپر قانون پاس ہو چکا ہے اب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب آخری نبی لکھنا اور بولنا لازمی ہوگا. یعنی تمام کتابوں کے اندر خاتم النبیین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے گا. خاتم النبیین کا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے, قانون بنا لیا گیا ہے, احکامات جاری ہو گئے ہیں اور الحمدللہ آخر کار 72 سالوں کے بعد ہی صحیح, یعنی عمران خان کے کریڈٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات یعنی ڈالنی تھی. تو الحمدللہ میں نے کہا کہ اپنے بہت سے ناظرین جو عاشق رسول ہیں ان کو پتا ہو کہ اب یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے. تھینک یو اقبال صاحب, اور تھینک یو غفران صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بریک کے بعد. آپ سے اگلی ملاقات تک انتظار کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو اچھی اور خبریں دیں گے. لندن تہلکہ کو دیکھتے رہیں. لندن تہلکہ کا یوٹیوب چینل ہے, لندن تہلکہ کا فیس بک پیج ہے, لندن تہلکہ کا انسٹاگرام ہے, لندن تہلکہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. آپ ہمارے سارے اکاؤنٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں ہر جگہ اپنے دل کے قریب پائیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اس وقت تک اجازت دیجئے. آپ سب میرے جتنے بہن بھائی پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں مجھے, تو میں ان سب کو سلام کرتا ہوں اور ان سے اجازت چاہتا ہوں. اوکے, اللہ حافظ.